सहरी के वक्त दही खाने में एक गलती इंसान की जान भी ले सकती है। रमज़ान में बहुत से लोग सहरी करते वक्त ये गलती करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। रोज़ा रखने के सबब इंसानी जिस्म के अंदर बहुत सी तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। इंसान का मैदा 11 महीने काम करने के बाद जब 1 महीना रेस्ट करता है तो उसके तमाम अज़ा में एक एनर्जी सी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान बहुत सी बीमारियों से बच जाता है। रमज़ान के महीने में ना सिर्फ हमारे ग़िज़ाई मामलात तब्दील हो जाते हैं, बल्कि पूरा दिन जिस्म को गर्मी, प्यास और भूख से महफूज रखने के लिए सहरी के वक्त दही का इस्तेमाल जादुई तासीर का हामिल है। सहरी के वक्त दही का इस्तेमाल हर घर में होता है, मगर आज की इस वीडियो में दही के सबब होने वाली हज़ारों अमवात के बारे में हम आपको बताएंगे। और इस वीडियो में ये बताया जाएगा कि दही खाते वक्त ऐसी कौन सी गलती है कि बहुत से लोग जाने अनजाने में ये गलती करने की वजह से मौत के मुंह में भी जा सकते हैं। इस गलती के बारे में भी ज़रूर जान लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप भी जाने अनजाने में ऐसी गलती कर लें और फिर बाद में पछताना ना पड़े। लिहाजा वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और ये भी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सहरी तनावुल करना हमारे और अहले किताब के दरमियान फ़र्क है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सहरी करने वालों पर रहमत फरमाता है और फरिश्ते उसके लिए रहमत की दुआएं करते हैं। एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त सहरी तनावुल फरमा रहे थे। आपने उस सहाबी से फरमाया कि सहरी का खाना बाबरकत है, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हें अपने फजल से अता किया, लिहाजा इसको मत छोड़ो। इस हदीस से मालूम हुआ कि सहरी के वक्त खाना खाने में बरकत और फजीलत है। मोहतरम नाज़रीन, माह रमज़ान के दौरान दुनिया भर में मुसलमान रोज़े रखते हैं, जिसके दौरान सहर से इफ्तार तक खाने और पीने की दूरी इख्तियार की जाती है। मगर ग़िज़ा और पानी से दूरी से जिस्म पर क्या असरात मुरतब होते हैं। मोहतरम नाज़रीन, हालिया बरसों में इंटरमिटेंट फास्टिंग तरीक़ाकार पर काफ़ी तहकीकी काम हुआ है। ख्याल रहे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग तरीक़ाकार में रोज़ाना एक ख़ास दौरानिया तक खाने से दूरी इख्तियार की जाती है, यानी किसी हद तक ये तरीक़ाकार रमज़ान के रोज़ों जैसा ही है। तो रोज़े रखने से जिस्म पर जो असरात मुरतब होते हैं वो दर्ज झेल हैं। जिस्मानी वज़न में कमी होती है। तहकीकी रिपोर्ट से साबित हुआ है कि रोज़ों से जिस्मानी वज़न में कमी आती है। दर हकीकत रोज़ा रखने से पेट और कमर के गिर्द चर्बी पिघलने में ज़्यादा मदद मिलती है। तोंद की चर्बी से अमराज़ क़ल्ब का ख़तरा बढ़ता है, तो इसमें कमी से सेहत बेहतर होती है। तहकीकी रिपोर्ट से साबित होता है कि ग़िज़ा से एक ख़ास वक्त तक दूरी से ब्लड प्रेशर पर मस्बत असरात मुरतब होते हैं। अलबत्ता जब रोज़े रखने का सिलसिला ख़त्म होता है तो ब्लड प्रेशर फिर वहीं पहुंच जाता है जहां आगाज़ में था। रोज़ा रखने से वर्म में कमी आती है। तहकीकी रिपोर्ट से साबित हुआ है कि रमज़ान के दौरान रोज़ा रखने वाले अफराद के जिस्मानी वर्म यानी सोजिश में 3 हफ्तों के दौरान कमी आती है। इस कमी की वजह यह है कि वर्म का अमल मुतहर्रिक करने वाले प्रोटीन्स की सतह घट जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रोज़ा रखने से दमागी इलामात और फेफड़ों का इफ़आल भी बेहतर होते हैं। कोलेस्ट्रॉल की सतह घट जाती है। इस हवाले से भी अभी ठोस सबूत तो मौजूद नहीं, मगर छोटे पैमाने पर होने वाली तहकीकी रिपोर्ट्स में साबित हुआ है कि रोज़ा रखने से नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल LDL की सतह में कमी आती है। LDL कोलेस्ट्रॉल शरीयानों में जमा होता है, जिससे हार्ट अटैक और फालिज का ख़तरा बढ़ता है। रोज़ा रखने से दिमागी अफ़आल भी बेहतर होते हैं। तहकीकी रिपोर्ट से मालूम हुआ है कि ग़िज़ा से दूरी से दिमागी साख्त और आसाबी खुलियात की नशोनुमा में बेहतरी आती है। इसके नतीजे में दिमागी अफ़आल बेहतर होते हैं, जिससे मुमकिना तौर पर एल्ज़ाइमर्स और पार्किंसन अमराज का ख़तरा कम होता है। रोज़ा रखने से कैंसर से बचने में मुमकिना मदद भी मिलती है।
اس حوالے سے انسانوں پر تو کام نہیں ہوا مگر جانوروں پر ہونے والی تحقیقی کام کے مطابق کھانے سے دوری سے رسولی کی نشوونما رک جاتی ہے اور کیمو تھراپی کی افادیت بڑھ جاتی ہے۔ انسولین کی مزاحمت بہتر ہوتی ہے۔ انسولین کی مزاحمت کے دوران جسم میں انسولین کی سطح بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے جبکہ اس کی افادیت گھٹ جاتی ہے اور بلڈ شوگر کی سطح کنٹرول سے باہر ہونے لگتی ہے۔ تحقیقی رپورٹس کے مطابق انسولین کی مزاحمت سے متاثر افراد جب روزہ رکھتے ہیں تو ان کے ہارمونز کے افعال بہتر ہوتے ہیں جس سے ڈائبٹیز ٹائپ 2 کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے سے نیند پر بھی اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی ابھی تحقیقی کام ہو رہا ہے اور کچھ رپورٹس میں دریافت کیا گیا ہے کہ روزوں سے گہری نیند کا دورانیہ گھٹ جاتا ہے مگر دیگر تحقیقی رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ روزوں سے جسم میں کئی ایسے کیمیکل کی مقدار بڑھ جاتی ہے جو کم نیند کے باوجود دن بھر میں آپ کو زیادہ مستعد رکھتے ہیں۔ محترم ناظرین، روزے رکھنے سے مدافعتی نظام بھی مضبوط ہوتا ہے۔ تحقیقی رپورٹ سے ثابت ہوا ہے کہ غذا سے دوری سے خون کے سفید خلیات کے افعال بہتر ہوتے ہیں جبکہ ان کی نشوونما بھی بڑھ جاتی ہے۔ جلد شفاف ہوتی ہے۔ اس حوالے سے زیادہ تحقیقی کام تو نہیں ہوا مگر خیال کیا جاتا ہے کہ روزہ رکھنے سے کیل مہاسوں سے نجات ملتی ہے جبکہ جلد کی شفافیت بھی بڑھتی ہے۔ اس سے انسان کی عمر بھی لمبی ہوتی ہے۔ اس حوالے سے بھی ماہرین کی جانب سے ابھی تحقیقی کام کیا جا رہا ہے مگر اب تک ہونے والے تحقیقی کام سے ثابت ہوا ہے کہ غذاؤں سے دوری صحت کو بہتر بناتی ہے جس سے انسانی اوسط عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ مضمون طبی جریدوں سے شائع ہونے والی تفصیلات پر مبنی ہے۔ اس کا کتب احادیث سے کوئی تعلق نہیں، لہٰذا اس حوالے سے اپنے معالج سے بھی ضرور مشورہ کریں۔ آئیے اب سب سے پہلے سحری کے وقت دہی کھانے کے فائدے جان لیتے ہیں۔ اس کے بعد اس غلطی کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے جو غلطی بہت سے لوگ دہی کھاتے وقت کرتے ہیں۔ جان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا میں پسندیدہ ترین اشیاء میں دودھ، کھجور، کدو، گوشت، سرکہ اور انجیر شامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر گائے اور بکری کا دودھ نوش فرماتے۔ دودھ میں موجود آئرن، کیلشیم اور وٹامنز انسانی جسم کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ دودھ انسانی ہڈیوں کے لیے بھی انتہائی فائدہ مند ہے۔ آنکھوں کی بینائی کے لیے بھی بے حد مفید ہے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کو یادداشت کا مسئلہ ہے یعنی بھولنے کی بیماری رہتی ہو ان کے لیے بھی دودھ کا استعمال نہایت ہی مفید ہے۔ دودھ جگر اور معدے کی گرمی کو دور کرنے میں بھی مدد فراہم کرتا ہے۔ دودھ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں جو طعام اور مشروب دونوں کا کام دے سوائے دودھ کے، اور اس ارشاد سے دودھ کی افادیت معلوم ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ قدرت کی تخلیق کردہ چیزوں میں سے دودھ اور شہد سب سے بہترین اشیاء ہیں۔ شہد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے محبوب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں شفا ہے اور حکماء نے شہد کے بارے میں بے شمار فوائد لکھے ہیں جن میں سے چند ایک ملاحظہ فرمائے۔ نہار منہ شہد چاٹنے سے بلغم دور ہوتی ہے، معدہ صاف ہوتا ہے، فضلیات کو دفع کرتا ہے، سدے کھولتا ہے، معدے کو اعتدال میں لاتا ہے، دماغ کو قوت دیتا ہے، حرارت غریزی کو قوی کرتا ہے، قوت باء میں تحریک پیدا کرتا ہے، مثانے کے لیے بے حد مفید ہے، مثانے کو تیز کرتا ہے اور پیشاب کے بند ہونے کو کھولتا ہے، فالج اور لکوہ کے لیے بے حد مفید ہے، ریاح خارج کرتا ہے اور بھوک لگاتا ہے۔ اگر نیند نہ آ رہی ہو پانی مکس کر کے پئیں، فوراً نیند آ جاتی ہے۔ اگر کمر یا جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو تو نیم گرم دودھ میں مکس کر کے پینے سے آرام آ جاتا ہے۔ شہد اور دودھ ہزاروں قسم کے پھولوں کا عرق ہے۔ اگر تمام دنیا کے حکمات جمع ہو کر ایسا عرق تیار کرنا چاہیں تو ہرگز نہیں بنا سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اپنے بندوں کے لیے ایسے عمدہ اور کثیر الفوائد عرق پیدا فرمائے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
پینے کی چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک دودھ بہت عزیز تھا۔ دودھ کے چند ایک فوائد مندرجہ ذیل ہیں۔ دودھ قوت باہ پیدا کرتا ہے۔ اس میں 10 مردوں کی طاقت ہے۔ جلد ہضم ہو کر غذا کے قائم مقام ہو کر منی پیدا کرتا ہے۔ چہرے کا رنگ سرخ کرتا ہے۔ خراب فضلیات کو نکالتا ہے۔ دماغ کو قوی کرتا ہے۔ اگر کمر یا جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو تو نیم گرم دودھ میں شہد مکس کر کے پینے سے آرام آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دودھ میں وہ طاقت موجود ہے جو باقی کسی دوسری غذا میں موجود نہیں، لہٰذا اس کو اپنی زندگی کا خاص حصہ بنا لیں۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک نشانی موجود ہے کہ ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ہم تمہیں ایک چیز پلاتے ہیں، یعنی کہ خالص دودھ، جو کہ پینے والوں کے لیے نہایت ہی خوشگوار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کو اس لیے بھی بہت زیادہ پسند فرماتے تھے کیونکہ یہ مردوں میں قوت باہ پیدا کرنے کے لیے نہایت ہی مجرب اکسیر ہے۔ یہ معدے میں جلد ہضم ہو جاتا ہے اور بدن کی خشکی کو بھی دور کرتا ہے، منی پیدا کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی دودھ کے اندر ٹھنڈا پانی شامل کر کے بھی نوش فرما لیتے تھے، جبکہ ایک حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گائے کا دودھ پیا کرو کیونکہ یہ ہر درخت سے غذا حاصل کرتی ہے، اس میں ہر بیماری سے شفا ہے، جبکہ گائے کا گوشت بھی دوا ہے۔ محترم ناظرین، دودھ کے بیش بہا فائدوں کے سبب دودھ سے بننے والی تمام چیزیں بھی انسانی صحت کے لیے انتہائی فائدہ مند ہیں، لہٰذا اب ہم دودھ سے بننے والی دہی کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں۔ گرمی کے موسم میں پورا دن بغیر پانی پیے گزارنا اور روزہ مکمل کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی گئی ہمت سے ہی ممکن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ ایسی تدابیر اختیار کرے جس کے سبب انسان کے جسم میں پانی کی کمی نہ ہو، لہٰذا سحری کے وقت دہی کا استعمال کرنے والوں کو بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اگر اس بارے میں بھی بات کی جائے تو دہی معدے کے نظام کو درست کرتا ہے۔ دہی کے اندر موجود پروبیوٹکس ایک ایسا جز ہے جو انسانی آنتوں کو محفوظ رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دہی میں زنک اور دیگر معدنیات بھی ہوتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید ہوتے ہیں۔ پروبیوٹکس نزلہ زکام کے خلاف قوت مدافعت فراہم کرتا ہے۔ دہی پروٹین کا بہترین ذریعہ ہے اور جان لیجیے کہ پروٹین انسانی اعضاء کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ یہ پروٹین جسم میں موجود پٹھوں کے نظام کو درست کرتی ہے۔ یہ آپ کی ہڈیوں کی صحت کے لیے بھی انتہائی بہترین غذا ہے۔ جان لیجیے کہ دہی کے ایک پیالے میں 300 گرام کیلشیم ہوتا ہے اور یہ کیلشیم کمزور ہڈیوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ دہی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بھی انتہائی فائدہ مند ہے کیونکہ اس میں موجود پوٹاشیم جسم کے اندر سوڈیم کی مقدار کو کم کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ جسم کے اندر کولیسٹرول کو کنٹرول رکھنے میں بھی اور دل کو صحت مند رکھنے کے لیے بھی دہی کو ایک بہترین غذا قرار دیا جاتا ہے۔ جو لوگ دہی کا استعمال کرتے ہیں ان کے دل کے مسائل پیدا ہونے کے خطرات 16% تک کم ہو جاتے ہیں۔ دہی میں ایسے اجزاء بھی پائے جاتے ہیں جو انسانی جسم کے اندر کینسر کے خطرات کو بھی کم کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ دہی بدن کو کم کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دہی پٹھوں کی تعمیر میں مدد کرتا ہے۔ یہ جسم پر آنے والی فالتو چربی کو جلانے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ جب موسم کی تبدیلی ہو تو دہی الرجی کو کم کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ محترم ناظرین، دہی کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ افطاری تک پیاس کی شدت کو کم کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے، اور جو سحری کے دوران دہی کا استعمال کرتے ہیں انہیں افطار تک کسی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ دہی کا آغاز سب سے پہلے اٹلی میں ہوا۔ جب اٹلی کا بادشاہ بیمار ہوا تو اس کے طبیب نے اسے دودھ سے بنا ہوا دہی کھلایا، جس کے سبب وہ صحت یاب ہو گیا۔ جرمن کے لوگ اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ جو لوگ دہی کا روزانہ استعمال کرتے ہیں ان کے قد دراز اور ان کی عمریں لمبی ہوتی ہیں۔ الغرض دہی کے استعمال کے بہت سے فائدے ہیں، لیکن اس کے فائدوں کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں۔
ان میں سب سے بڑا اور قابل ذکر نقصان یہ ہے کہ سحری میں وقت کی کمی کے سبب لوگ جلدی سے دہی کھانے کے بعد اوپر سے فوراً چائے پی لیتے ہیں، یعنی کھانا کھانے کے بعد 1 پیالہ یا 2 پیالے دہی کھا لیا اور اس کے بعد فوراً ہی گرما گرم چائے بھی نوش کر لی تاکہ کھانے کے تمام اجزاء پورے ہو جائیں اور کسی چیز کی کمی باقی نہ رہے۔ تو جان لیجئے کہ اس عمل کے سبب پیٹ میں ایسی خطرناک تیزابیت پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے جو انسان کو موت کے منہ تک لے جاتی ہے۔ اور جان لیجئے کہ رمضان المبارک میں اس عمل کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو معدے کے مختلف قسم کی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں اور پھر پورا سال معدے کی طرح کی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو لوگ دہی کے فوراً بعد گرما گرم چائے کا استعمال کر لیتے ہیں تو وہ نہیں جانتے کہ ان کے اس عمل کی وجہ سے انہیں کون سی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جو لوگ سحری کے وقت مختلف قسم کے پھل کھانے کے بعد دہی کا استعمال کر لیتے ہیں تو وہ سمجھ لیں کہ موت کے منہ میں جانے والے ہیں، کیونکہ تمام پھلوں کے اندر تیزاب پایا جاتا ہے۔ اور جب دہی کے اندر بھی تیزاب ہونے کی وجہ سے ایک خطرناک کیمیکل جسم کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو یہ کیمیکل انسانی معدے اور آنتوں کو تیزاب سے بھر دیتا ہے اور اس کیمیکل کے سبب آنتوں اور معدوں کی بہت سی خطرناک بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ آنتوں اور معدے میں زخم ہو جاتے ہیں اور پھر ایسا انسان ڈاکٹر سے طرح کے علاج معالجے میں الجھ جاتا ہے۔ لہٰذا سحری میں ان باتوں کا خاص خیال رکھیں جو اس ویڈیو میں بیان کی گئی ہے۔ سحری کے علاوہ روزمرہ کی زندگی میں بھی کبھی ایسا ہرگز مت کریں، یعنی دہی کھانے کے فوراً بعد چائے کا استعمال کرنا یا پھر پھل وغیرہ کھانے کے فوراً بعد دہی کا استعمال کرنا، کیونکہ یہ مضر صحت اور موت کے منہ میں لے جانے والا عمل ہے۔ لہٰذا ایسی غلطیوں سے خود بھی محفوظ رہیں اور اپنے پیاروں کو بھی ان کے بارے میں ضرور آگاہ کریں۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا اور ہمارے اسلامی اور اصلاحی چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ کمنٹ سیکشن میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔